14 साला मरियम हिचकियां लेते अरीश खानजादा के सीने से लगी थी। सब पत्थर के होकर ये मंजर देख रहे थे। वो वनी होकर अरीश खानजादा के निकाह में आई थी। सब कहते हैं आप किसी पर जुल्म नहीं करते, मुझे बचा लें। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, जबकि उसके होंठों से निकलता खून बता रहा था कि हवेली के लोगों ने उस पर बहुत तशद्दुद किया है। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। नफरत से उसके लबों का खून अपनी उंगली से साफ करता वो चेहरा फेर गया। वो मासूम उसे मेहरबान समझते उसके कमरे में गई थी, पर नहीं जानती थी कि क़यामत तो अब टूटेगी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने भाई का जनाजा अपने हाथों से उठाकर आया था। कुछ देर बाद ही वो कमरे में आया, थका थका हुआ। भाई की मौत ने सबको गमज़दा कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नज़र कोने में बैठी मरियम के नाजुक वजूद पर पड़ी। अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई उसके अंदर। वो 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। मरियम को देखते ही उसे याद आया, उसके भाई बाप की वजह से उसका भाई मारा गया था। सिर्फ एक ज़मीन के लालच में आकर उनके बीच ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों घरों का नुकसान हो गया। एक ने बेटा गंवाया तो दूसरे घर ने कीमत चुकाई बेटी देकर। सबसे छोटी मासूम सी, जिसने अभी देखा ही क्या था दुनिया में, जो ये जुल्म हो गया उस पर। अरीश खानजादा लंबे डग भरता उसके करीब जाकर रुका। मरियम खौफ से रोती दीवार से लगी खड़ी थी। उसके सामने बहुत छोटी लगती थी। उसका लंबा कद एक मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके सामने मरियम एक बच्ची ही लगती थी। कैसे न लगती, वो थी एक बच्ची जो उनके जुल्म का शिकार बन गई थी। सब हवेली वाले अपना बदला लेने लगे थे उस मासूम से, जैसे उसने ही खून किया हो। उसके चेहरे पर गाल पर उंगलियों के निशान बता रहे थे कि उस पर हुए जुल्म की दास्तान। अरीश को एक पल के लिए उस पर रहम आया, पर सिर्फ एक पल। अगले पल भाई की मौत ने आंखों में नफरत की आग छलका दी थी। आपने कहा था मैं आपके कमरे में जाऊं, मुझ पर जुल्म ना करें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लें, मैंने सुना है आप बुरे नहीं हैं। वो मासूमियत से रोते हुए उसे लोगों की सुनी सुनाई हुई बात बता रही थी, जो उसकी शख्सियत का खासा हिस्सा थी। हाँ, ये सच भी था, वो दूसरों के बरक्स नर्म तबीयत का मालिक था। गुस्से का तेज था, पर अपने गुस्से पर काबू पाना उसे अच्छे से आता था। अरीश खानजादा अपनी गहरी काली आंखें मासूम ग्रे रंग आंखों में डालते हुए उसकी तरफ और झुका था। तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूं तो मैं छोड़ दूंगा? उसकी रोबदार आवाज ने मरियम के दिल की धड़कनों में शोर मचा दिया था। फिर भी हिम्मत करती इस बात में सर हिलाने लगी थी। ऐसा करते हुए वो बहुत क्यूट मासूम लगी थी। अरीश खानजादा को एक पल को वो फिर भूल गया था कि वो लड़की वनी में आई है। एक एहसास था खूबसूरत सा उनके बीच इस रिश्ते का। अरीश खानजादा एक 25 साला नौजवान मर्द था। उसके अंदर जज्बात और एहसासात थे, लेकिन खुद पर जब्त करना भी जानता था। अगले ही पल उसकी आंखों में नफरत थी। जो थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दी थी वो कहीं गायब हो गई थी। फिर भाई की मौत ने याद पकड़ ली। आह, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अचानक मरियम की दर्द भरी आवाज निकली। अरीश की गिरफ्त उसके नाजुक बालों में मजबूत थी। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। दर्द हो रहा है तुम्हें? और हमारे दर्द का क्या? मेरी माँ की आहों का क्या? उनकी पुकार अपने बेटे के लिए, उसका क्या? हाँ, ये सब तुम्हारे बाप भाई ने किया है ना। अब वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, पल पल तड़पोगी। यहाँ ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगोगी। गुस्से की शिद्दत में वो न जाने क्या क्या बोलता उसके नाजुक बालों पर गिरफ्त मजबूत करता बोलता गया। वो तड़प कर रह गई उसकी सख्त गिरफ्त में। अरीश इस वक्त होश में नहीं लग रहा था, वरना उसकी ये शख्सियत नहीं थी जो आज वो बन गया था। जज्बात, इंतकाम में, गुस्से में उसे छोड़ता खुद को रिलैक्स करने लगा। वो कोने में गिरी खौफ सदा सी रोती रही। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार अगर आवाज भी निकली तो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसकी धाड़ पर मरियम अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी। न जाने क्या था उन मासूम ग्रे सी आंखों में, जिसमें समंदर था, और अरीश खानजादा इस समंदर में नहीं डूबना चाहता था। कहीं किसी कोने में जागते उस एहसास से वो एक पल को दूर भागने लगा, पर कब तक भाग सकता था ये तो वक्त बताएगा उसको। फिर वही माहौल, वही हालात, कुछ नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो थी मरियम।
جو ایک معصوم کھلکھلاتی ہوئی مریم ہوا کرتی تھی، اپنے ماں باپ کی پیاری لاڈلی بیٹی تھی۔ ایک بھائی تھا۔ گاؤں کے دو بڑے نام والے افراد رہتے تھے، ایک خانزادہ حویلی والے تو دوسرے خان حویلی۔ دونوں کے روب ایک ہی گاؤں میں مشہور تھے۔ ان کے ظلم و ستم ہمیشہ غریبوں پر ہی ہوتے آئے تھے، لیکن ان دونوں گھروں میں بھی ایک خاص قسم کی دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ آج تک کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ان دشمنی میں ہمیشہ عورتوں کی ہی قربانی ہوتی آئی تھی۔ اس بار ایک معصوم 14 سالہ سی لڑکی ان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، جو پل پل یہاں اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا، کوئی فرشتہ نہیں تھا یہاں اس کے لیے۔ ہاں، جس کا تھوڑا بہت سنا تھا وہ بھی اپنی خاموشی میں کبھی طوفان بن جاتا تھا۔ جتنا وہ غصے کا تیز تھا اتنا ہی نرم دل بھی تھا، لیکن اس کی یہ مہربانی کسی کسی پر ہوتی تھی۔ ہر کوئی خوش نصیب نہیں تھا، وہ تو بالکل نہیں تھی۔ عریش خانزادہ اسے سزا ضرور دیتا رہتا تھا، تو کبھی گھر کے بڑے ظلم سے بچانا بھی فرض سمجھتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، تھوڑا بہت تو اس کے اندر شعور تھا۔ آپ مجھے بچا لیں، یہ لوگ بہت برے ہیں، مجھے مار دیں گے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، بہت مارتے ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس اپنے گھر بھیج دیں۔ آج پھر مریم اس کے سامنے کھڑی التجا کر رہی تھی، اس کی ہچکیاں، روتا ہوا وہ معصوم چہرہ جس پر آج پھر زخم اس پر ہوئے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ عریش کو کبھی افسوس ہوتا اس کے لیے، وہ بہت چھوٹی تھی ان سب کے لیے، تیار نہیں تھی وہ ان سب کے لیے۔ یہ سب سہتی کیسے برداشت ہو سکتا تھا اس نازک جان سے؟ خود کو خود بچانا پڑتا ہے، تم بھی یہی کرو، سمجھی ونی؟ وہ ذرا جھکا، اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، میرا نام مریم زبیر ہے۔ وہ معصومیت سے اپنے بابا کا نام ساتھ لگا کر بولی۔ وہ ہمیشہ اسے ونی کہتا تھا، اسے نہیں پسند تھا یہ نام، جب اس کا نام تو کوئی کیوں نہیں لیتا تھا۔ ادھر ہر کوئی اسے اے لڑکی، ونی ایسے عجیب و غریب نام دیتے تھے۔ ونی نام اور مطلب سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ نہیں، مریم عریش خانزادہ نام ہے تمہارا، سمجھی؟ دوبارہ اپنے نام کے آگے کون سا نام لگانا ہے مت بھولنا۔ غصے میں آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچا، اس کے قریب کھڑا ہوا۔ مریم کی تو سانس ہی رک گئی اس کی قربت میں، پلکیں لرزی تھی۔ ان کے بیچ نیا رشتہ تھا، معصوم تھی، چھوٹی تھی، پر اتنی بھی انجان نہیں تھی کہ کسی مرد کا قریب آنا، اس کے لمس پر لرزنا نہ محسوس ہو۔ مجھے گھر جانا ہے، روتے ہوئے پھر بولی۔ کچھ پل وہ اسے قریب سے دیکھتا، کچھ سوچ کر دور ہوتا، گہرا سانس لیتے اسے دیکھا، جو بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی گرے آنکھیں عریش خانزادہ کو کمزور کر دیتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنی نفرت بھول جاتا تھا جب جب نگاہیں ان معصوم نگاہوں میں دیکھتی تھی۔ جاؤ۔ کہاں؟ اپنے گھر واپس؟ تمہیں جانا ہے نا اپنے گھر، تو جاؤ۔ نہیں، آپ لوگ تو مجھے مار دیں گے، میرے بابا کو بھی مار دیں گے۔ اتنی بیوقوف نہیں تھی، پہلے بھی کوشش کر چکی تھی بھاگنے کی، تب کیا سزا ملی تھی؟ سوچتی ہی روح کانپ جاتی تھی مریم کی، اور وہ دھمکی اس کے باپ کو مارنے کی، وہ کیسے اپنی جان سے پیارے باپ کو مروا سکتی تھی؟ عریش کی اتنی کھلی چھوٹ پر وہ چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ اس کی بے بسی پر مسکرایا تھا۔ سوچ لو، تمہیں اچھا بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں، پھر نہیں ملے گا۔ وہ پھر ذرا سا جھکا، اس کی نفی میں سر ہلاتے اس کو دیکھتا کچھ پل، پھر کاندھے اچکائے آگے بڑھ گیا۔ وہ روتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی جاتے ہوئے۔ وہ کبھی اسے اچھا لگتا تھا جب وہ اچانک مدد کو آ جانا اس کا دل خوش کر دیتا تھا، تو کبھی آنکھوں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر بھی انجان بن جاتا تھا۔ مریم اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، ایک کونے میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑی رہتی تھی۔ عریش کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا۔ اب تو وہ باقاعدہ وہاں رہنے والا تھا، جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ ماہ بعد عریش خانزادہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا تھا کہ اچانک کچھ عرصے بعد مریم کے غائب ہونے کا شور اٹھا۔ پورے گاؤں، آس پاس کے علاقوں، شہر میں بہت تلاشی کے بعد بھی مریم کا کہیں اتا پتہ نہیں ملا تھا۔ یہ خبر جب عریش خانزادہ تک پہنچی تو ایک پل کو اسے بہت طیش آیا، بے حد غصہ بھی، لیکن دوسرے پل خود کو سنبھالتا وہ سمجھ گیا مریم ہمیشہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ضرور کسی نے تو اس کی مدد کی ہے، ورنہ اس کی حویلی سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ پر فی الحال وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک معمولی لڑکے کے لیے پاکستان آ کے خوار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، پر خود سے قسم ضرور کھائی تھی اسے ڈھونڈنے کی۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ مریم، عریش خانزادہ کی ملکیت ہی رہو گی، بہت جلد تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔
اس کے بعد اپنے انجام سے ڈرنا مریم، غصے میں مریم کو تصور کرتا لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آنے والا وقت اب مریم کے لیے کتنا برا تھا۔ یہ عریش خان زادہ سے کوئی پوچھے جس کی وہ عزت تھی، اس کے نام پر سانس لے رہی تھی۔ یار مائرہ جلدی کرو، جانتی ہو نا آج کتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے ہماری یونیورسٹی کا یار۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، آج میری دوست کو بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ملے گا۔ اچھا بس اب دیر نہیں ہو رہی، جب دیکھے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہو۔ چلو اب۔ ہاں تو کیوں نہ دیکھو، میری دوست ہی ہے، اتنی حسین، اف پوری یونیورسٹی کے لڑکے پاگل ہیں تیرے پیچھے، ایک تو ہے کسی کو ایک موقع تک نہیں دیتی۔ یار غلط بات ہے، آج اگر کسی نے پرپوز کر دیا تو ہاں کہہ دینا جلدی سے، اوکے؟ شٹ اپ یار، اس کی دوست اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ گرے رنگ آنکھیں، معصوم سا چہرہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت دلکش لگ رہی تھی وہ، لیکن یہ جوانی کا حسن تھا، کسی کو بھی گھائل کر دیتا۔ وہ 22 سال کی مائرہ تھی یا مریم، کہنا مشکل تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ منع کرو گی تب بھی پوچھ ہی لوگی۔ ہاں وہ تو ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ان خوبصورت گرے آنکھوں میں ہمیشہ باہر نکلتے وقت ایک خوف کیوں آ جاتا ہے؟ کیوں اتنی خوف زدہ ہو جاتی ہو تم؟ اس کا ہمیشہ والا ڈر اس کی دوست نے آج وجہ پوچھ لی۔ اس کے سوال پر پھر ان آنکھوں میں خوف آیا، ایک بہت پرانا زخم، جسم کے ہر انگ انگ میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماضی کے زخموں کو حال میں مت لاؤ، ورنہ حال ماضی میں اٹک کر برباد ہو جائے گا، وہ کسی گہری سوچ میں بول رہی تھی، جب اپنے کانوں میں پھر دوست کی آواز ابھری۔ یار کتنا ہینڈسم ہے نا، اف یہ تو خوابوں کا شہزادہ ہے، کاش یہ مجھے مل جائے یار۔ دیکھنا ماہی، اتنا حسین مکمل مرد آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ اس کی دوست اس سامنے کھڑے سٹیج پر عریش خان زادہ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہیں، وہ لگ بھی تو اتنا پیارا رہا تھا۔ مریم کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے کھڑے عریش خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اتنی جلدی حال ماضی پر حاوی ہو گیا تھا؟ وہ پرانے ظلم و ستم سب سامنے لہرا رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کس طرح وہ سٹیج پر گئی، کیسے اس کے سامنے اس کے ہاتھوں سے وہ ایوارڈ لے رہی تھی۔ یہ سب خواب لگ رہا تھا، یہ کچھ اور اتنی خوف زدہ تھی کہ خود پر سے ضبط کھوتی کسی مہربان باہوں میں گری تھی۔ وہ جو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے اس کارڈ میں ایک نام پڑھتا رکا، پھر جب اس نام کی پکار پر جو سامنے تھی اس کی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ اتنے سالوں سے جسے اتنی شدت سے ڈھونڈنے نکلا تھا، وہ اتنے وقت بعد آخر کار مل ہی گئی تھی اسے دیکھتا سوچتا اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ جیت کی تھی یا کچھ اور، عریش کو سمجھنا مشکل تھا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اتنے ہینڈسم مین نے تمہیں ایوارڈ دیا تو اس کے سامنے جاتے ہی بے ہوش ہو گئی، وہ بھی اس کی باہوں میں۔ اوف فلمی سین تھا ویسے۔ اتنی دوست اس کا جب سے ہوش میں آنا اس کا بولنا بند نہیں ہو رہا تھا، وہ خاموش تھی بالکل۔ اب تم کچھ بولو گی؟ میں یہاں کیسے آئی اور وہ کون؟ ہاں مریم سے گھبراہٹ کے مارے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی دوست نے اسے چھیڑنے لگی تھی۔ عریش خان زادہ نام ہے اس کا، وہی تمہیں لے کر آیا تھا ہاسپٹل، اور سب بلز بھی اسی نے دیے ہیں۔ اچھا تم ٹھیک ہو نا؟ چلو یونیورسٹی چلتے ہیں۔ نہیں یار میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چلو نا۔ دوست کے کہنے پر وہ ہمت کرتی اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی آئی تھی۔ دل الگ سے خوف زدہ تھا اس کی وجہ سے، جو بھی تھا وہ کتنا بھاگ سکتی تھی آخر اس سے، ان کے بیچ رشتے سے تو دونوں نہیں بھاگ سکتے تھے۔ پھر یہ تو قسمت کا کھیل تھا، اب تک جتنا چھپ سکتی تھی وہ چھپ کر رہی تھی، پر اب کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ سوچتے ہی اس کی سانسیں بند ہونے لگتی تھی۔ السلام علیکم مس مائرہ، اچانک پیچھے سے آتی گھمبیر آواز پر وہ ڈر سے اچھلی۔ وہ اس کے نام پر ذرا زور دے کر بولا تھا، انداز صاف طنزیہ تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی سلام کا جواب تک نہیں دے پائی تھی۔ وہ آج بھی اس کے قد میں لمبا اور اس کی شخصیت ہی ایسی سحر انگیز تھی کہ جو دیکھے مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی بازو، ورزشی جسم، گوری رنگت پر کالی آنکھیں اس کی شخصیت میں اور نکھار ڈالتی تھی۔ ساری یونیورسٹی کے لوگ اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتا تھا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں، اپنی خوبصورتی سے انجان نہیں تھا۔ فی الحال اس کی کالی دلچسپ آنکھیں خوف زدہ گرے آنکھوں میں تھی۔ آپ وہی ہیں نا؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس کی دوست اٹک کی، اس کا چہرہ فق ہوا تھا۔ سامنے عریش خان زادہ جو کھڑا تھا،
لگتا ہے آپ کی دوست کی طبیعت خراب ہے، انہیں آرام کرنا چاہیے، پھر ملیں گے۔ خوبصورت آواز، مسکراتا چہرہ، کیا یہ واقعی عریش خان زادہ تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، یا پھر وہ انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، یا سچ میں اس نے نہیں پہچانا تھا۔ وہ نام پتہ ذات سب بدل کر ایک نئے روپ میں رہ رہی تھی۔ کچھ دن تک جب اس کی طرف سے کوئی وار نہیں ہوا، ایک خاموشی تھی، گہری خاموشی، اور مریم اسی خاموشی سے بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پل پل ڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے بھلا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، پھر سے کہاں بھاگے، اور اگر بھاگ بھی جائے تو اس کی پہنچ سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن کچھ دن اور گزرے، ماحول پہلے جیسا تھا۔ ہاں، اس بار تھوڑا کچھ چینج تھا، اور وہ تھی مریم۔ عریش خان زادہ ایک کامیاب بزنس مین ثابت ہوا تھا۔ آئے روز اس کی کوئی نہ کوئی خبر رہتی تھی ہر چینل پر، اور لڑکیوں کا تو وہ کرش تھا۔ یہ بات مریم کو غصہ دلاتی تھی۔ متاثر تو وہ بھی اس کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ تھی، اور کہیں نہ کہیں ایک جذبہ بھی رکھتی تھی، پر اسے خود دفنا دیتی تھی۔ اس کے خیال سے اس کی کوئی اوقات نہیں تھی اس شخص کے خواب دیکھے، پر وہ شاید بھول رہی تھی۔ اس کا ہی تو حق تھا اس پر، لیکن اب تو اس کے انجان روپ سے ایک تجسس ہو رہا تھا۔ وہ کیوں خاموش تھا؟ کوئی بدلہ کیوں نہیں لے رہا تھا؟ آج پر اتنے دنوں کے بعد یونیورسٹی کے پروگرام میں اسے بلایا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، ہر آنکھ اس کی منتظر تھی۔ مریم بھی آج کچھ کم نہیں لگ رہی تھی، بے حد حسین کالے رنگ کے لباس میں وہ ہر آنکھ میں بسی ہوئی تھی، اور یہ منظور کسی کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ اچانک ایک اور دھماکہ خیز خبر نے سب کو خاموش کروا دیا۔ جہاں عریش خان زادہ نے غصے میں مٹھیاں بھینچی، وہیں کھڑی مریم ہونق سی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس بات سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ اس کا کلاس فیلو ادیب اسے پسند کرتا تھا، وہ جانتی تھی، پر اس نے کبھی موقع نہیں دیا تھا اسے بات کرنے کا، اور آج اس کا نتیجہ سب کے سامنے۔ عدیل نے مریم کو پرپوز کر دیا تھا۔ وہ سب اس بات سے بے خبر، مریم کے لیے اب کیا قیامت آنی تھی۔ مریم کی نگاہیں صرف سامنے تھی، جہاں خون خار نظریں اس کے وجود پر تھی۔ مریم کے لیے سانسیں لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ عریش خان زادہ کا غصے سے سرخ چہرہ، اس کی پیشانی پر گہری سلوٹیں اس کے ضبط کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں سست روی سے چل رہی تھی۔ ہر طرف شور تھا، مریم سے یس والا نعرہ گونج رہا تھا۔ اس شور میں دو ایسے انسان تھے جو اس وقت اپنے احساسات اور ماضی کی یادوں سے لڑ رہے تھے۔ عریش خان زادہ کے قدم اس کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ وہ ڈر سے روتی، نفی کرتی، ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں اب ان دونوں پر تھیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک کی نگاہ میں غیرت، غصہ تھا، دوسرے کے ڈر، خوف اور التجا تھی۔ عریش خان زادہ وہ بڑے ہی دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پر اس کا ہاتھ تھام کر عدیل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون کھول رہا تھا۔ ایک پل کو عدیل بھی ڈر گیا تھا۔ شی از مائی وائف، مریم عریش خان زادہ، وہ بھاری اور گھمبیر آواز میں بولا تھا۔ آس پاس سرگوشی والا ماحول بن گیا تھا۔ وہی عدیل کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مریم کی دوست کو اس پر رشک آیا تھا۔ اس کی قسمت میں عریش خان زادہ تھا۔ مریم کا دل کسی انہونے خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے عریش خان زادہ کے چہرے کا سرخ رنگ بتا رہا تھا کہ وہ آج نہیں چھوڑے گا اسے۔ جتنا چھوڑ سکتا تھا اس نے چھوڑا تھا، اب اس کو اللہ ہی بچائے گا۔ اس سے مریم دل میں اللہ سے دعا گو ہوئی تھی، عریش خان زادہ کے غصے سے بچا لیں وہ۔ سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑتا وہ لے گیا اسے اپنے فلیٹ پر۔ مریم روم میں بیٹھی گھبراہٹ کے مارے روتے ہوئے۔ عریش کے ایکشن کا سوچتے ہی سر پھٹنے کو تھا۔ آدھے گھنٹے سے اسے روم میں چھوڑ کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہیں وہ حویلی والوں سے بات کرنے میں مصروف تھا، یوں کہا جائے انہیں سمجھانے میں لگا تھا۔ آج کی خبر نے سب تک رپورٹ پہنچا دی تھی۔ مریم کے ملنے کی خبر گاؤں سے حویلی تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ لوگ نفرت کی آگ میں بیٹھے اس کے آنے کے انتظار میں تھے، تو کسی کی آنکھیں اس کے ملنے پر آنے والے وقت سے نم تھی۔ اپنوں کا دل تو اس کی سلامتی چاہتا تھا، تو دشمن اس کی پل پل تڑپتی موت کے انتظار میں تھا۔ اب یہ سب عریش خان زادہ کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، کس کو کتنا موقع دیتا ہے۔ فی الحال تو وہ خود اس کی سزا تیار کیے ہوئے تھا۔
شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس کی امانت ہے۔ جب میں نے موقع دیا تھا تب بھاگی کیوں نہیں؟ وہ روبرو آیا، اس کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ تیز گھوری سے وہ سامنے کھڑی خوفزدہ نازک وجود کو ہولے ہولے لرزتا دیکھ رہا تھا۔ خبردار اگر اب روئی تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ فوراً سے اسے ٹوک گیا جو رونے سے لرز رہی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہوگا آج، پلیز میرا یقین کریں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی تھی، اس کا لہجہ سرد تھا۔ آج کوئی نرمی نہیں تھی وہاں، خطرناک حد تک وہ غصے میں تھا۔ جس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ مریم کو خوف آ رہا تھا آج عریش خان زادہ سے۔ تمہاری غلطی یہ ہے، تم بھول گئی تھی کہ تم کون ہو، کس کی امانت ہو۔ اب وقت آ گیا ہے تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کا۔ عریش کی دھمکی پر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ مقابل ایک ہی جسم اس کے نزدیک پہنچے اس کی کلائی سے جکڑتے اسے سامنے موجود دیوار سے پن کر گیا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، کالی نگاہیں گرے نگاہوں میں تھی۔ وہ اس کی گرم سانسوں کو خود کے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، منہ سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی جان لیوا قربت پر بھول گئی تھی تم کس کی امانت ہو۔ موقع دے رہی تھی اسے یہ سب کرنے کا۔ بولو، وہ دھاڑا تھا۔ مریم کے رونے میں تیزی آئی، روتے ہوئے بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے جو تھوڑا بہت فاصلہ بنائے ہوئے تھے۔ میرا یقین کرے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کرے گا، مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی۔ آج تک کسی سے بات نہیں کی۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اپنی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ اسے غصے میں چھوڑتا کھڑکی پر جا کھڑا ہوا۔ شدید غصے کے علم میں اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اسے سگریٹ سلگا کر تیکھی نظروں سے سامنے زمین پر بیٹھی روتی ہوئی مریم کو دیکھا۔ غصے میں آگے بڑھتا اسے بازو سے پکڑتا خود کے سامنے کھڑا کیا۔ یقین کروں اور وہ بھی تمہارا؟ تم بھول گئی تھی تم ایک ونی میں آئی لڑکی تھی، میرے بھائی کے قاتل کی بیٹی تھی تمہیں کوئی حق نہیں تھا اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا، اپنی آزادی کا۔ تمہاری آزادی اور قید صرف میرے ہاتھ میں ہے، صرف میرے۔ اور تم نے یہ بغاوت کیسے کی؟ بولو، وہ غصے سے چلایا تھا۔ مریم کا وجود کانپ رہا تھا۔ عریش خان زادہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے سامنے کوئی اور پرپوز کر رہا تھا؟ سوچتے ہی اس کے انگ انگ میں آگ لگ جاتی تھی۔ تمہیں تمہاری اوقات اصلی جگہ دکھانی ہوگی۔ نہیں پلیز، میرے ساتھ ایسے مت کریں، پاس مت آئیں۔ کیوں نہ آؤں پاس؟ حق ہے میرا، بیوی ہو میری، اور یہی چیز تم بھول بیٹھی ہو۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے قریب ہوا۔ مریم نے ڈر سے آنکھیں میچ لیں، دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عریش بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا اسے مزید قریب کیا اپنے۔ اس وقت اگر غصے میں نہ ہوتا تو شاید یہ رشتہ دونوں محبت سے بھی شروع کر سکتے تھے۔ جو کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر جذبات تھے وہ باہر آ جاتے، پر اس وقت غصہ، نفرت، نہ جانے کیا تھا۔ پلیز رک جائیں، میں یہ سب نہیں چاہتی۔ مریم کے انکار پر عریش خان زادہ کا دماغ گھوما تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب چاہنے نہ چاہنے والی؟ یاد رکھنا، اپنی اوقات مت بھولنا۔ کون ہو، کیا ہو، یہ میرا احسان مانو جو اب تک تمہیں چھوڑتا آیا ہوں۔ اب تمہیں اس احساس کی شدت سے ضرورت ہے، ورنہ پھر بھول جاؤ گی کہ تم کون ہو۔ اگلی بار بھاگنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے، وہ غصے میں کہتا اس کو بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا تھا۔ اس نے اس کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے ماتھے سے اس کی گردن تک لبوں سے سفر کرتے وہ اب شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی منمانیاں تھی اور مریم کی برداشت۔ ساری رات اسے اپنی نفرت کی شدت اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا اور اسے 1 منٹ کے لیے نہیں چھوڑا۔ رات جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، عریش کی جسارتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ مریم اس کی گرفت اور حصار میں تڑپ کر رہ گئی تھی، اور آج اس نے اپنے سارے بدلے لے لیے تھے جو کچھ سال پہلے نہیں لے سکا۔ وہ آج عتیل کی غلطی نے اس کی غیرت پر وار کر کے اس کا سویا ہوا جانور جگا دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو سوئی ہوئی مریم کے معصوم چہرے پر پڑی۔
آج پہلی بار وہ اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو جب دیکھا تھا تب بہت چھوٹی تھی، کبھی اتنی فرصت سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، پر جب بھی اس کی روتی ہوئی گرے رنگ آنکھوں میں دیکھتا تھا اسے ایک الگ ہی احساس ہوتا تھا۔ وہ کل رات غصے میں اس پر کیے تشدد پر تھوڑا شرمندہ تھا، لیکن اس کے لمس میں پہلے غصہ نفرت ضرور تھی، پر جیسے جیسے وہ قریب ہوتا گیا وہ لمس نرمی کی شدت میں ڈھل گیا تھا، ورنہ وہ اسے سکون سے سونے دے سکتا تھا اپنے پہلو میں۔ اسے لگا آج سے پہلے اس نے اتنا حسین نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو ہمیشہ ایک نفرت کی جگہ رہی تھی، وہ کبھی اسے بیوی بنا کر اپنے پہلو میں بھی رہنے دے سکتا تھا، اور اب تو وہ چپکے سے دل میں بھی آن سمائی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی سے اپنے لب مس کیے تو اس کی گہری نیند پر ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ واقعی گہری نیند میں تھی۔ ساری رات اس کی شدتیں برداشت کی تھی، کیا وہ کم تھا؟ وہ تو اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مریم کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس فلیٹ میں اکیلی تھی۔ عریش خان زادہ کا سوچتی پھر خوف زدہ ہوئی تھی۔ رات کے سبق نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، پر دل پر بہت گہرے زخم چھوڑ کر گئے تھے رات والے واقعے نے۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ یہ سب آسان نہیں تھا اس کے لیے، جس نے بچپن سے ظلم سہتی آئی تھی ان خانزادوں کا۔ آج بھی وہ رات یاد آئی، کتنی مشکل سے اس قید سے خود کو آزاد کروا کر بھاگی تھی، ایک امید کے ساتھ۔ باپ کے پاس پہنچتی ہی اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ مدد کرنے سے بیٹی تو وہ دے چکا تھا، دشمنوں کو بیٹا نہیں کھو سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے باپ کا منہ موڑنا اسے مار گیا تھا۔ وہیں جانتی تھی کتنی مشکلوں سے وہ نکلی تھی اس قیامت جیسے گھر سے۔ لیکن جب باپ کے انکار نے اندر سے مار دیا تھا تو کیسی زندگی تھی۔ یہ اس سے اچھا تھا کہ وہ مر جائے۔ وہ پل پل کی موت سے تو یہی بہتر لگا تھا۔ کس کے لیے جیے گی وہ؟ کون ہے آخر اب اس کے لیے یہاں؟ کب تک خود کو زندہ رکھ سکتی تھی؟ پر وہ نہیں جانتی تھی وہ کسی کے لیے بہت خاص تھی، بہت زیادہ خاص بن چکی تھی، کسی کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ تو اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اور اس میں بیٹھ کر کب کیسے شہر پہنچی یہ اسے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ کس نے مدد کی، کیوں کی، یہ سب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ آزاد تھی، کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ کیا یہ کم تھا؟ جن لوگوں نے مدد کی انہی لوگوں نے اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ کر بتایا گیا تھا کہ وہ آگے پڑھے لکھے گی، اس کا خرچہ پانی اسے ملتا رہے گا۔ مریم نے آج تک کوشش نہیں کی وہ کیسے یہاں پہنچی، کس وجہ سے، کس نے کیا، آج بھی ان باتوں سے انجان تھے۔ ہاں، کبھی خیال ضرور آیا کہ شاید بابا بھائی نہیں کی ہو، سب سے چھپ چھپ کر وہ کب بھی ملے گی، ان سے ضرور پوچھے گی۔ جب مانگنے آئی تھی تب کیوں نہ کی؟ دنیا کا اتنا ڈر تھا، سگے خون کو بھلا دیا تھا۔ اتنی مشکلوں سے خود کو جینا سکھایا تھا مریم نے۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی کیسی راتیں جاگ جاگ کر گزارتی، کہیں حویلی والے پھر نہ آ جائیں اسے لینے۔ پر جب ڈر دور ہوا، امید ملی جینے کی، نئے نام کے ملنے کے ساتھ ہی اڑنے کی۔ ابھی ٹھیک سے یہ آزادی محسوس نہیں کی تھی کہ وہ پھر سامنے آ گیا، اور اس بار اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ مریم کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی، خود کے وجود سے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ وہ تو اسے دل میں بسانے لگی تھی۔ دل والے جب روح کو زخمی کرتے ہیں تو کیسا دل کون زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، پر چاہے انچاہے اپنے حق ہی کیوں نہ استعمال کیا ہو۔ فریش ہوتی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، کب سے اسے پتہ نہیں چلا وہ کب پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا، عریش خان زادہ کی بہت گہری دلچسپ نظروں کے حصار میں اسے لیے ہوئے تھا۔ جھک کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی۔ ریلیکس، بیوی میں ہوں، دیکھو خود کو غور سے اس چہرے پہ۔ کل کوئی رنگ نہیں تھا اور آج یہ رنگ محسوس کرو۔ عریش خان زادہ کی قربت کا رنگ ہے یہ، ہر کسی کو نہیں ملتا، خوش نصیب ہو تم۔ وہ سرگوشی میں کہتا، جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتا، اپنا گال اس کے گال سے ٹکا گیا۔ مریم اس کی قربت میں گھبراتی ضرور تھی، وہ چاہ کر بھی لفظ ادا نہیں کر پاتی تھی۔ نفرت تھی دل میں، لیکن اس کی خوشبو حصار میں بولتی بند تھی۔ تیار ہو جاؤ، حویلی جانا ہے ہم نے۔ بس اس کی کسر رہ گئی تھی شاید، اب جو یہ قیامت بھی ٹوٹنی تھی اس پر۔ وہ یکدم ہوش میں آتی
تیزی سے دور ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی وہاں، مطلب پھر خود پر ظلم و ستم سہنا، ان کی غلامی کرنا۔ اب یہ سب وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پڑھ رہی تھی، اس کا کوئی فیوچر تھا، لیکن یہ سب وہ بھول گئی تھی جو وہ پھر یاد دلا رہا تھا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ پہلے آپ مجھ پر بہت ظلم کر چکے ہیں، مجھے میری ہی اجازت کے بغیر چھوا آپ نے۔ نفرت ہونے لگی ہے آپ سے، خود سے۔ اگر آپ نے کوئی زبردستی کی تو میں جان لے لوں گی خود کی۔ غصے سے پھٹ پڑی تھی آج، اتنے سالوں کا غصہ سب باہر نکل آیا تھا۔ اتنے سالوں سے سہتی ان کا ظلم آج زبان پر آیا تھا۔ ہمیشہ اس نے بھیک مانگی تھی خود کی جان کی، کبھی ترس نہیں آیا تھا ان لوگوں کو، تو آج کیسے آ سکتا تھا؟ وہ لوگ تو وہاں اس کے خون کے پیاسے بیٹھے تھے، یہ بات عریش خانزادہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بس خاموش کھڑا اس کا غصہ دیکھ رہا تھا جو اتنے سالوں سے اس کے اندر بسا ہوا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ چلو اب حویلی تو تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ سب بھاگنے سے پہلے سوچتی تو شاید اچھا ہوتا۔ وہ پھر ظالم بن گیا تھا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز وہاں مت لے جائیں۔ آپ کو جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے لیں، ادھر ہی، پر وہاں نہیں۔ وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب کے سامنے وہ لوگ میری تذلیل کرتے ہیں۔ مجھے لگا آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں گے، اس رسم کو ختم کریں گے۔ میں بے گناہ ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن نہیں، آپ بھی وہی نکلے اپنے گھر والوں جیسے۔ میری کسی بات پر یقین نہیں کیا، میری روح تک کو زخمی کر دیا آپ نے۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ عریش اسے دیکھتا، گہرا سانس لیتا، اس کے قریب گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی، کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ مہربان سہارا کبھی اپنا لگتا تو کبھی اجنبی بن جاتا تھا۔ اس کے روتے ہوئے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیتا نرمی سے تھپک رہا تھا۔ حویلی سے کیوں بھاگی؟ جب میں نے موقع دیا تھا تب کیوں نہیں اٹھایا یہ قدم؟ وہ اب سب سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ وہ خاموش گاڑی کے باہر بھاگتے ہوئے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہی اس کی قسمت ہے۔ وہ چاہ کر بھی ان سب سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی، جانتی تھی جتنا بھاگے گی یہ سب سامنے ہی پائے گی۔ ابھی کل رات یہ ستم کر کے زخم نہیں بھرے تھے کہ ایک اور کے لیے خود کو تیار کرنے چلی تھی۔ وجہ بتائی تھی میں نے، شاید میں غلط تھی، مان لینے چاہیے تھی بات آپ کی۔ تو کیا آج میں یہاں ہوتی؟ مریم کسی گہری سوچ میں اسے جواب دیتی، آگے کا سوچتی، پھر سوال کر گئی تھی، کیا وہ واقعی یہاں ہوتی اگر اس کی بات مان لیتی تو؟ شاید ہاں یا نہیں، یا پھر کہیں اور بہت دور ہوتی۔ وہ سوچتا مسکرا دیا، دور نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگ بہت ظالم ہیں، کسی کو زندہ کہاں رہنے دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن زندہ بھی ہو تو اس کی سانسیں تک گن رہے ہوتے ہیں، کب کیسے کہاں سانس لے رہا ہے وہ بندہ۔ پھر جب دل کیا اس پر اپنا غصہ نکال دیا۔ وہ شاید اسی کا حوالہ دے رہی تھی۔ وہ سنتا ہنسا تھا۔ مریم کے لیے یہ حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک پل کو وہ اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میری بے بسی پر ہنس رہے ہیں؟ وہ نفرت سے منہ موڑ گئی۔ بھاگی کیسے اور کیوں؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ مریم کے رکے ہوئے آنسو پھر بہہ گئے۔ انہیں صاف کرتی گہرا سانس لیا۔ اس کے سوالوں کا جواب دینا تھا، جس کا مطلب تھا اپنی اذیت کو ایک بار پھر یاد کرنا تھا۔ بھاگنے سے پہلے ایک رات ان سب نے مجھے بہت بری طرح مارا تھا، اتنا کہ میری کچھ پل سانسیں بند ہو گئی تھیں، لیکن شاید ان لوگوں کو امید تھی کہ میں ابھی پوری طرح مری نہیں ہوں، اسی لیے پھر کوشش کی مارنے کی۔ جب ادھموئی کر کے چھوڑ دیا، دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا ان کا، اسی لیے تو اگلے دن حکم جاری کیا، سب کے سامنے مجھے زندہ جلایا جائے گا، اور ایک بڑا تماشا لگانے کے لیے سب کو دعوت دے دی تھی۔ میری غلطی کیا تھی؟ یہی کہ میرے باپ سے خون ہوا تھا، پر میں نے تو نہیں کیا تھا نا، مجھے تو علم تک نہیں تھا ان سب کا، پھر بھی مجھے سزا سنائی گئی، اور جب میں اس سزا میں آ گئی تھی تب بھی نہیں چھوڑا تھا، اتنا مارنے پر بھی ان سب کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ہاں میں بھی تیار ہو گئی تھی مرنے کے لیے، اس سب سے جان چھوٹ جاتی۔ یہی سوچ کر خود کو مضبوط بنایا، خود سے کہا تم ہی قاتل ہو، تمہیں تو موت کی سزا ملنی ہی چاہیے، پر شاید میری قسمت میں اتنی جلدی سکون سے مرنا نہیں لکھا تھا۔ جب رات کے پہر 3 بجے کوئی کمرے میں آیا، اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھتا تھا مجھے، مریم کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی مزید خود پر ہوئے ظلم کی داستان بتانے کی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عریش گرفت سخت ہوئی تھی،
آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کتنا افسوس ہوا تھا اس کے لیے۔ 14 سال کی وہ معصوم لڑکی اتنا سب سہتی رہی۔ بھاگی نہیں تھی میں، بس اس حیوان سے خود کو بچا کر بھاگی تھی۔ امید صرف ماں باپ کا گھر تھا اور کوئی تو اپنا نہیں تھا جس کے پاس جاتی، پر ان لوگوں نے بھی پل میں پرایا کر دیا تھا۔ پھر جب واپسی کے لیے اس حویلی جا رہی تھی تو نہ جانے کون تھے وہ لوگ۔ ان کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک ہاسٹل چھوڑ گئے۔ کہا میں اب سے یہیں رہوں گی اور پڑھوں گی۔ میرے لیے یہ سب ایک شوق تھا، پر کہیں نہ کہیں ایک خوشی بھی ہوئی تھی کہ میں آزاد تھی۔ کچھ راتیں ڈر کر گزری، پھر 5 سال تک میں نے سکون کی سانس لی، آزادی کی زندگی گزاری تھی کہ آپ آ گئے۔ کہتی وہ رکی اور وہ جانتا تھا وہ کیا کہتی آگے۔ کچھ دیر پھر خاموشی چھائی رہی گاڑی میں۔ پلیز رک جاؤ، آپ یہیں مار دیں مجھے، میری لاش ان کو دے دیں، زندہ مت لے کر جائیں۔ روتی ہوئی پھر التجا کی۔ عریش نے آگے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کو۔ غصے سے اس کا ہاتھ چھٹک گئی۔ جو ہوگا وہی ہوگا کہتا آگے ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی اس ستمگر کو۔ ظالم شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ آج دل نے شدت سے کہا تھا۔ مریم کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ سامنے حویلی کے جب گاڑی رکی تھی، اس نے راستے میں آتے ہوئے جتنی خود کی موت کی دعا مانگی تھی، ایک بھی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ شاید یہاں ہو جائے۔ عریش خان زادہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ناؤ میں سر ہلانے لگی تھی۔ ان گرے رنگ آنکھوں میں پھر سمندر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا اور اسے لیے پوری شان سے چلتا ہوا اندر حویلی میں گیا تھا، جہاں سب مریم کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اتنے سالوں بعد جو ملی تھی ان کی عزت گھر کی ونی ہو کر وہ یہ قدم اٹھا گئی تھی۔ آخر کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے زندہ چھوڑ دیں گے؟ عریش خان زادہ لاؤنج کے بیچ کھڑا سب کے سامنے مریم کی دیوار بنا ہوا تھا۔ وہ نازک وجود لرز رہا تھا خوف سے۔ ایک ہاتھ مضبوطی سے عریش کی شرٹ کو پکڑ کر کھڑی تھی، دوسرا اسی کے ہاتھ میں تھا جہاں مریم کے ساتھ عریش کی بھی گرفت مضبوط تھی۔ آ گئی یہ بدذات، ہم کو دھوکہ دے کر بھاگی تھی نا یہاں سے۔ اب ایسی سزا دیں گے کہ پورا گاؤں یاد رکھے گا۔ اس کی موت دیکھ کر کوئی بھی بھاگنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ پیٹرول لاؤ شانہ، اس کو تو ہم جلائیں گے۔ عریش کی ماں غصے میں آگے بڑھتی اپنے ملازم کو حکم دیتی، آنکھوں میں نفرت لیے اس نازک وجود کو گھور رہی تھی جو اس کے بیٹے کی پشت سے لگی خود کو چھپا رہی تھی۔ اپنے دوسرے بیٹے کی موت کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ مریم آج پھر اس جگہ اسی دوران کھڑی تھی جب 5 سال پہلے اس کے ساتھ وہی ظلم ہوا تھا۔ وہ عریش خان زادہ کی پشت پر سر رکھے خوف سے رو رہی تھی۔ ہمت نہیں تھی اب کچھ بھی کہنے کی، خود کو بچانے کی۔ سب ایک ایک کر کے آگے آتے اسے گالیاں دیتے ہوئے سنا رہے تھے۔ عریش بس خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ آگے آؤ اور بتاؤ کون تھا وہ جو اس رات تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ اچانک ماحول میں عریش خان زادہ کی کڑک دار آواز گونجی۔ سب ساکت کھڑے عریش کے غصے والے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی کچھ بولے۔ مریم بھی روتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں اسے سزا دینی ہے، بھول گئے ہو؟ یہ یہاں سے بھاگی تھی، اس کو سزا ملے گی موت کی۔ سب کی یہی رٹ لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس معصوم جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اسے سزا دینی ہے یا نہیں یہ میرا حق ہے۔ اب تک جتنی سزا دے چکے ہیں سب اس کو بہت ہے۔ اب اگر کسی نے اس کو ہاتھ تک لگایا تو اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور تم بتاؤ کون تھا وہ؟ عریش خان زادہ کے غصے سے بلند آواز نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی ماں تک اس کے سامنے چپ ہو گئی تھی اور وہ مریم کو سامنے کرتا اس کا پوچھ رہا تھا جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ مریم نے تو اس کے روپ سے ڈر گئی تھی۔ وہ پل میں کیا کرتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ سب کی نظروں میں خود کے لیے نفرت دیکھتی ڈر گئی تھی، اور اب تو وہ چہرہ بھی یاد نہیں تھا جس نے وہ گستاخی کی تھی۔ سب دھندلا سا تھا۔ عریش خان زادہ آپ بھول رہے ہیں، یہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے جس کی کوئی اوقات نہیں۔ تمہارے بھائی کی قاتلہ ہے یہ، تم اسے بچا رہے ہو؟ وجہ جان سکتے ہیں ہم، یا پھر اس کے حسن پر دل ہار بیٹھے ہو؟
اچانک اس کی ماں اس کے سامنے آتی غصے میں بولی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی مریم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے اس کی خوبصورتی پر طنزیہ بولی، اماں سائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ سب بھی بیٹھ جائیں اور اب مجھے سنیں۔ اس کے بعد میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ قتل اس کے باپ نے کیا تھا، قیمت بیٹی دے کر چکائی ہے ان لوگوں نے۔ ان کے گھر کا فرد یہاں بھیجا گیا تو وہاں کے لیے وہ بھی مر گیا تھا۔ کیا حساب برابر نہیں ہوا؟ ضروری تھا اس پر ظلم کرنا؟ کیا اسے مارنے سے، اس پر ظلم ڈھانے سے بھائی زندہ ہو گیا؟ وہ واپس آ گیا؟ ارے نہیں، اب بس بہت ہوئی۔ یہ عجیب و غریب رسمیں میں نہیں مانتا۔ ایسی کوئی رسم، اب کتنا ظلم کر سکتے ہیں ہم، اور کتنا ظلم کیا تھا ہم لوگوں نے۔ کیا سب اگر میری بیوی کو کسی نے بھی ہاتھ لگایا تب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا؟ اور ہاں، نکاح میں آئی تھی میرے، ایسے نہیں لایا گیا تھا اسے یہاں۔ اس کے بھی حقوق ہیں کچھ، انسان ہے وہ۔ آپ سب ایک انسان پر ظلم کر کے کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اس کا بنایا گیا انسان ہے، تم لوگوں کا نہیں؟ اور رہی اس کے بھاگنے کی وجہ تو بتا دوں، میں ہی تھا جس نے اس کو یہاں سے بھگایا تھا، اور یہ بات یہ بھی نہیں جانتی۔ مجھے چھٹی ملی تھی، یہاں آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، پر جب سنا کہ آپ لوگ کیا ظلم کرنے والے ہیں ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی 14 سال کی تھی، خود کے کسی بچے پر ہاتھ ڈالے تو پتہ لگے۔ خیر، مجھے جو صحیح لگا میں نے کیا۔ اب کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، اور آپ سب میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے۔ عریش خانزادہ کی بیوی کو میں سے قبول کر چکا ہوں۔ آپ لوگ کر سکتے ہیں قبول تو ٹھیک، ورنہ دور رہیں سب اس سے۔ وہ کہتا سب کو آئینہ دکھاتا اچھے سے سب کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو تھا اپنی غلطی پر شرمندہ۔ آج عریش خانزادہ کی شخصیت نے سب کا دل جیت لیا تھا، اور کسی کا تو بہت زیادہ، بہت خاص۔ وہ اس لیے اوپر اپنے کمرے میں اسے لے آیا۔ یہاں ان کی اچھی یاد نہیں تھی، پر اب بنانی تھی ان کو۔ اب تم شکریہ بولو گی تو میرا موڈ نہیں ہے سننے کا۔ ہاں، کچھ اور۔ ابھی وہ شریر لہجے میں کچھ کہتا کہ وہ پھر بارش کی برسات کرتی اس کے سینے سے لگی۔ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس بار رونے میں اس کا شکریہ تھا۔ کیا تم شکریہ ادا ایسے کرتی ہو؟ ہولے سے اس کے بالوں پر لب رکھتے آرام سے بولا تھا۔ آج کیسے نہ کرتا محبت کا اظہار، وہ تھی ہی محبت کے قابل۔ ہاں، بس کہیں اپنی شدتوں پر تھوڑا سا شرمندہ ضرور تھا۔ آپ نے مجھے کیوں اتنا تنگ کیا؟ یہ سب آپ نے ہی کیا میرے لیے، پھر کیوں خود سے دور رکھا؟ کیوں میرے دل میں خود کے لیے ڈر ڈالا؟ کیوں؟ آپ اتنے اچھے تھے پھر بھی برے بنے رہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی تھی، اور وہ بس سن رہا تھا مزے سے۔ اچھا بس اب بند کرو بارش اپنی، تھوڑا تو سکون دو ان خوبصورت آنکھوں کو جن سے مجھے محبت ہوئی تھی۔ جانتی ہو، جب پہلی بار تمہاری ان گرے رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا تب ہی دل میں بس گئی تھی، اور تم ہو کہ ان پر ظلم کرتی جا رہی ہو۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا شرارت سے گستاخی کر گیا تھا۔ اظہر اس کے چہرے پر حیا کے رنگ چھوڑ گیا تھا۔ اس دن آپ آئے تھے مجھے بچانے، پھر سامنے کیوں نہیں آئے؟ یہ اتنے سالوں سے کیوں چھپ کر رہے، مجھے چھپا کر رکھا؟ مریم اب گلہ کر رہی تھی۔ اس لیے یہ سب سہنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا، اور وہ مہربان ہو کر بھی انجان بنا رہا۔ مریم شرمندہ بھی تھی، اس نے بھی اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، اس کا سوچا بھی نہیں، ڈر بٹھا کر رکھا دل میں ہمیشہ۔ مجھے یہ رسمیں شروع ہی سے پسند نہیں تھی، نکاح بھی زبردستی کروایا تھا، پھر تم پر ہوتے ظلم دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ کیا سازش کر رہے ہیں تب میں تمہیں یہاں سے بچانے آیا تھا۔ اس دن بھی جو کہا تھا سچ کہا تھا، پر تم نہیں مانی۔ اگر تب مان جاتی تو آج حالت مختلف ہوتی۔ خیر، پھر تمہارے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی ہمیشہ سے، بس صحیح وقت کے انتظار میں تھا، تب سامنے آنا تھا جب یہ حسن اور مزید خوبصورتی میں بدل جاتا، پر حالات نے ہمارا ساتھ وہاں بھی نہیں دیا، اور عدیل کی صورت میں مجھے خود پر سے غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی محبت نرمی سے کہنے پر مریم کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا اتنی نرمی سے پیش آنے پر۔ مریم کے اندر سکون سا اتر گیا تھا۔ کوئی تھا اس کے لیے، اس کا تھا، اسے کھونے سے ڈرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ سکون سے اس کے حصار میں آنکھیں موڑ گئی تھی۔ دونوں وجود میں سکون تھا ایک دوسرے کو پا کر۔
ایک دوسرے کے قریب ہو کر۔